अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इजअल हाज़ल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हब हम्मी। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह अल-आराफ सूरह नंबर 7 है और पारा नंबर 8 आयत नंबर 29 से हम पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अमर रब्बी बिलकिस्त। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दीजिए अमर रब्बी बिलकिस्त, मेरे अल्लाह ने तो सिर्फ़ इंसाफ का हुक्म दिया है। क्योंकि पिछली आयत में शैतान इब्लीस इंसान से बुरे काम करवाकर और उसके अंदर ये बात डालता है कि तुम हक़ के रास्ते पर हो और अल्लाह ही ने हुक्म दिया है। और अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के बारे में जो बात करो वो इंसाफ के साथ करो। अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता है। और इंसाफ क्या है? व अकीमू वजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अपने चेहरों का रुख मसाजिद की तरफ मोड़ लो। वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम करते हुए खालिसतन उसी अल्लाह को पुकारो। और अल्लाह के साथ इंसाफ क्या होना चाहिए? नंबर 1, इबादत में मसाजिद की तरफ रुख किया जाए। नंबर 2, अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी ज़िंदगी में अदल व इंसाफ को कायम किया जाए। और अदल इंसाफ क्या है? अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि कमा बदाअकुम ताउदून, जिस तरह से उसने पहली मर्तबा तुम्हें अकेले अकेले पैदा किया था, वो दोबारा तुम्हें अकेले अकेले पैदा करेगा। वो तुम्हारा हिसाब किताब करेगा और उस हिसाब किताब के दिन अल्लाह के हजूर अकेले अकेले हाजिर होना है। अपना जवाबदेही खुद करना है। किसी बुज़ुर्ग से शैतान, किसी बड़े औलिया ने तुम्हें नहीं बचा लेना है। और इंसाफ के तकाज़े में पहली बात अल्लाह ने इस आयत में क्या कही है? व अकीमू वजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद, मसाजिद की तरफ रुख करना। क्योंकि मसाजिद अल्लाह के घर है और इंसान अल्लाह को तभी मबूद तस्लीम कर सकता है जब उसके घर को आबाद करेगा। मैंने एक जगह पढ़ा था, इस पाकिस्तान में इस कदर ज़्यादा मसाजिद हैं, अगर बैक वक्त पूरे मुसलमान उन एक वक्त में नमाज़ पढ़ें तो मसाजिद अभी भी बच सकती हैं। घर खाली हो जाएंगे। यहाँ मसाजिद को आबाद नहीं किया जा रहा है। तो मसाजिद को आबाद करने का मतलब क्या है? खालिसतन अल्लाह की दीन की तरफ आना। शैतान के रास्ते को छोड़ेंगे, उसके झांसे से निकलेंगे तो मसाजिद की तरफ रुख होगा। और दरअसल यही इंसान का अपनी ज़ात और अपने रब के साथ इंसाफ है। आयत नंबर 30 है, फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़्ज़लाला, एक फ़रीक तो ऐसा है जो हदायत पर है और दूसरा गिरोह इस दुनिया में ऐसा है जिस पर अल्लाह ताला ने गुमराही वाजिब कर दी है। इस दुनिया में 2 ही रास्ते हैं, एक शैतान का रास्ता है और एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता है, नेकी का रास्ता है। अगर इंसान आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलता रहता है और सिरात मुस्तकीम पर चलता रहता है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इंसान शैतान के रास्ते पर चल पड़ा तो शैतान का रास्ता बहुत बुरा है। इन्नहुम इत्तख़ज़ू अश-शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि, शैतान उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाता है जो अल्लाह को छोड़ चुके होते हैं। अल्लाह ने हमेशा कुरान में सिरात मुस्तकीम की बात की है, जो बात पहले मैंने 16 आयत से 18 आयत के दरमियान में बताई थी। सिरात मुस्तकीम, सिर्फ सिरात की बात नहीं की है। मुस्तकीम और सिरात इकट्ठा वो रास्ता है जो रब की तरफ लेकर जाता है। वरना रास्ते तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उस मुस्तकीम के रास्ते से ज़रा सा हटे, शैतान के रास्ते पर
ذرا سا چلے تو ہم اس سیدھی راہ سے دور چلے جائیں گے، اور جب ہم اس سیدھی راہ سے دور چلے جائیں گے تو شیاطین کے راستے پر چل پڑیں گے، اور وہ راستہ تو سیدھا ہوگا لیکن مستقیم نہیں ہوگا، اتنی دور مستقیم راستے سے جا چکا ہوگا جتنا 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ انسان سب سے پہلے رحمان سے انحراف کرتا ہے، اللہ کے راستے سے منہ پھیرتا ہے۔ شیطان نے کبھی انسان کو برے طریقے سے گالیاں دے کر برے انداز سے ورگلایا نہیں ہے، وہ ہمیشہ خوبصورت طریقے پیش کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، دینی مصلحت کی امیدیں پیدا کرتا ہے، دنیاوی مفاد دکھاتا ہے انسان کو۔ اس طرح سے انسان آہستہ 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 اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے جو صراط تو ہوتا ہے، مستقیم نہیں ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے سے انحراف کرتا جاتا ہے۔ جتنی دور وہ اللہ کے راستے سے ہوتا جاتا ہے اتنا وہ شیطان کے دوستوں کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن انسان پھر بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہی ہے، شاید وہ صراط مستقیم پر ہی ہے، لیکن اس وقت وہ مستقیم کے راستے سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے، اور وہ راستہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف بلائے، اور اللہ ہمیں اس گروپ میں شامل کر دے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فریقاً ہدی، کچھ لوگ اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ہدایت پر چلا دے، آمین۔ آیت نمبر 31 ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب بھی تم کسی مسجد میں جاؤ تو زینت کو اختیار کرو۔ زینت کو اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ زینت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لباس کو اللہ تعالیٰ نے زینت کہا ہے، یعنی اپنے آپ کو آراستہ کر کے، لباس پہن کر، سطر ڈھانپ کر مساجد کی طرف رخ کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کی طرف جب رخ کرنا ہے تو مساجد میں کیا کرنے انسان جاتا ہے؟ ظاہر نماز پڑھنے جاتا ہے، تو نماز کے لیے جو انسان کو زینت اختیار کرنی چاہیے، زینت سے مراد لباس، اور وہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی کچھ شرائط ہیں جو احادیث سے ہمیں صاف صاف ملتی ہیں۔ کتاب الصلاۃ بخاری میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس طرح بھی نماز پڑھی کہ ایک ہی بڑا سارا کپڑا تھا جس کو آپ نے شولڈر سے باندھا اور وہ نیچے ٹخنوں کے پاس تک گیا، اور اس کو آپ نے دونوں سائڈ سے اوپر کندھوں میں باندھ لیا، ٹائی کر لیا ایک ہی کپڑے کو، لیکن اسے سطر ڈھانپ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے، یہ بھی کتاب الصلاۃ میں ہے بخاری میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح کا لباس نہ پہنے کہ اس کے کندھے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ، یہ بھی کتاب الصلاۃ میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اپنے گھر میں ایک ایسا پردہ لگایا جس پر کچھ نقش و نگار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹانے کا حکم دے دیا تھا، گویا کہ لباس سطر کو ڈھانپتا ہو، اس طرح کا لباس نہ ہو جس سے انسان کی عبادات اور مساجد میں جانے جو خلل ہے وہ پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی طرف جو ایک توجہ ہے وہ توجہ انسان کی ہٹ جائے۔ لباس لازمی ہے، صاف ستھرا ہے، اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ اخلاقیات کو بھی پورا کرے، یعنی ڈھانپ بھی رہا ہو اور وہ زینت کو بھی ظاہر کرے۔ گندا، بدنما اور برے حال کا لباس یا برے حال کی جسم کی صورتحال کے ساتھ مساجد یا نماز کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کی جب مسجد کی طرف جاؤ تو ہر ابن آدم کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ دراصل یہ آیت تو تب نازل ہوئی تھی جب پیچھے میں نے جو حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت تھا تو لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور وہ طواف کرتے وقت اور اس طرح کے
نعرے بازی کرتے تھے کہ آج تو ہم ننگے ہو کر ہی کریں گے، اور اس کو شان سمجھتے تھے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ اپنے لباس پہن کر اللہ کی مساجد اور اللہ کے گھر کی طرف آنا، دراصل یہ تقویٰ ہے، یہ زینت ہے۔ وَاشْرَبُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ پیچھے تو لباس کی بات ہو رہی ہے، مساجد کو آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے، عبادات کی بات ہو رہی ہے، اور آگے کھانے پینے کی بات ہو گئی۔ تو اس بات کا ان ساری باتوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہے طبی لحاظ سے۔ عتبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا مختصر سا جو جملہ نازل کیا ہے نا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، آدھی کا آدھی طب اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ انسان کی آدھے سے زیادہ صحت کا راز اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں چھپا ہوا ہے۔ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لیکن اسراف سے کام نہیں لینا ہے۔ انسان جب اسراف سے کام لے گا، حد سے زیادہ کھائے گا، بسیار خوزی ہوگی، وقت بے وقت کھانا، بد پرہیزی کرنا، طبی نقصانات ہیں، اخلاقی نقصانات بھی ہیں۔ انسان کھانے کی فکر میں لگا رہے گا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا تو دور کی بات، دوسروں کے حقوق کو بھی زائل کر دے گا، اور یا پھر بہت زیادہ ڈائٹ کے معاملے میں جا کر وہ اور زیادہ اسراف کرے گا، یا تو اوپر کے لیول میں بہت زیادہ کھا کے اسراف کر دے گا، یا بالکل نہ کھا کے اسراف کر دے گا۔ تو انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی نیکی اور تقوی اختیار کرتے وقت میانہ روی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ عبادات کا معاملہ ہو، وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ اسراف میں بہت زیادہ ضیاع بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور بہت زیادہ دوسرے لیول پہ چلے جانا، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، ننگا ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ بے پردگی کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے، التی اخرج لعبادہ، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے، والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ نے جو پاکیزہ پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اسراف کرنا تو ایک الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے ترک دنیا کا لوگوں کو سبق سکھایا، شیطان کے دو راستے ہوتے ہیں نا، انسان کو یا تو عبادت کا جھانسا دے کر بہت زیادہ دور لے جاتا ہے، جو کہ میانہ روی کے بالکل خلاف ہوتا ہے، یا اس کو بے حیائی کی طرف اس قدر متوجہ کر دیتا ہے کہ اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی ہے۔ تو یہ ایک شیطان کا دوسرا حیلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو عبادات میں اس قدر زیادہ مشغول کر دے گا کہ وہ انسان بھول ہی جائے گا کہ میرے لیے حرام کیا تھا اور حلال کیا تھا۔ والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اس کو بیزار کر دے گا۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ لباس انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ہی تو نکالا ہے، اپنے بندوں کو اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن شیطان انسان کو اس سے روکے گا۔ قل کہہ دیجئے، ہی للذی آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامت، اے نبی کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ جو لوگ ٹوٹلی روحانیت کی طرف جاتے ہیں، وہ اسلام کو ترک کر کے ایک نئے راستے پر چل پڑتے ہیں، جس پہ نہ تو لباس کا قطن کو خیال رکھا جاتا، ایک صرف چھوٹا سا ٹکڑا پہن کے، اور ہپیز کی طرح لائف گزارتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی توجہ نہیں۔ جو اللہ نے حلال چیزیں، گوشت، انڈا، جس کو ویجیٹیرین اور ویگن لوگ کہتے ہیں، اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بہت زیادہ پرہیزگاری، نکاح سے پرہیز کرنا، راتوں کو عبادت کرنا، دنیا کی ہر چیز کو ترک کرنا، یہ بھی شیطان کا راستہ ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی زیب و زینت کو اختیار کریں گے، تقوی کے ساتھ ساتھ ان کی ازواج بھی ہوں گی،
ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، افطار بھی کریں گے، باقی معاملات بھی کریں گے۔ اسلام صرف عبادات کی طرف توجہ نہیں دلاتا، اس کے لیے فرشتے کافی تھے۔ انسان کو درد دل کے واسطے اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ آدم اور حوا جب اس دنیا میں اترے تھے تو بے لباس تھے، یہیں سے انہوں نے لباس لیا، یہیں سے انہوں نے خوراک کا انتظام کیا۔ تو زندگی کو گزارنے کے لیے ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے تھے۔ وہ 3 آدمی عمرو بن عاص، حضرت علی، حضرت عثمان بن مازون تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ ہم اپنی ازواج سے دور جا کر ساری رات قیام کرنا چاہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگزامپل دی تھی، جو کامل ترین ہستی ہے، جس کے اخلاق اس دنیا میں سب سے بہترین اخلاقیات ہیں، اور اس ہستی نے یہ کہا تھا، کیا میں تمہارے سامنے روزہ نہیں رکھتا، افطار نہیں کرتا، عبادات نہیں کرتا، نکاح نہیں کر رہا، کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل ترین ہستی ہے، وہ اگر سارے کاموں کو کر سکتا ہے تو تم سب لوگوں کو بھی سارے کام کرنے ہیں، بیلنس رکھنا ہے۔ اس دنیا میں انسان آیا ہی اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس رکھتے ہوئے زندگی گزارے، کیونکہ یہ بھی شیطان ہی کی راہ ہے کہ کسی انسانوں کو انسان سے جدا کر کے صرف مذہب کا، دین کا جھانسا دینا، تاکہ وہ ہر وقت عبادات ہی کرتا رہے، اپنے ارد گرد کا اس کو کوئی فکر نہ رہے، اور پھر اینڈ میں وہ اپنی عبادات پر متکبر ہو، غرور کرے اور دوسروں کو ہیچ سمجھے، اور اس پر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ سمجھے۔ یہ بھی ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح جو دین ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور شیطان کے ہر راستے اور ہٹ گندے سے ہمیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔